मैं हूं अनवार नवाब इरा न्यूज़ से। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अफरा तफरी के आलम में है। आखिर इसका कौन है ज़िम्मेदार? ना तो मुल्क पाकिस्तान में गंदम, चीनी, आटा, बिजली, गैस कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आखिर कौन है इसका ज़िम्मेदार? और अगर मैं पॉलिटिशियन की बात करूं तो इस वक्त 14 पार्टियां मिलकर मुल्क पाकिस्तान को चला रही हैं। इससे पहले 4 साल पीटीआई ने भी इस पर खूब राज किया, लेकिन 2018 के बाद 2023 जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान में सुसाइड इंक्रीज़ हुई है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। चीनी लेने के लिए लोग कई दिनों तक यूनिवर्सिटी स्टोर का जो है वो रास्ता देखते रहते हैं। और अगर मैं आटे की बात करूं, वो तो ना होने के बराबर है। इतना ज़रखेज़ मुल्क पाकिस्तान, आखिर गंदम कहाँ गई? कौन ले गए? कहाँ है ये ब्यूरोक्रेट्स? कहाँ इसका चेक एंड बैलेंस? उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मसनूई महंगाई की, तो वो भी आसमानों से बातें करती जा रही है। कोई नहीं है मुल्क पाकिस्तान को पूछने वाला, कोई नहीं है इसकी तरक्की में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करे। पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ बनाते हैं और उस पर कोई अमल पैरा नहीं होते। आखिर कौन है? कौन संभालेगा इस कायद के पाकिस्तान को? इस वक्त आज हमें ज्वाइन किया है एक सादा लॉ इंसान ने, जो कि रिटायर्ड एक बैंक ऑफिसर है। उनसे सुनते हैं, उनसे जानते हैं रियलिटी कि आखिर वो कितना दर्द रखते हैं इस आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। जो इस वक्त हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज इस गिल्ट को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो पीडीएम, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब करप्शन में मुलव्वस हैं। आए दिन केसेस, कभी तो पीटी के कारकुनान पर और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये कौन सा टोला है जो मुल्क पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट रहा है? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यकूब साहब ने, एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनसे सुनते हैं खरी खरी बातें, और आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है और कौन इसको बचाएगा? जी अस्सलाम। First of all, I say to welcome behalf on Era viewers because you joined us fast interview on status current situation of the Pakistan. मैं आपको वेलकम कहता हूँ कि आज की जो कंडीशन पाकिस्तान की है उस पर गुफ्तगू करने के लिए आपने हमें टाइम दिया। मैं अपने Era viewers से आपको खुशामदीद करता हूँ। सर, मुल्क पाकिस्तान में जो ना महंगाई और अफरा तफरी शिद्दत की है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। उसके बाद आपके चैनल का और नादर मान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आपने मुझ जैसे सादा लौ इंसान एक नाचीज़ को इतनी हैसियत दी कि मैं आपके ज़रिए मेरी आवाज़ मेरे जैसे गुलामों तक पहुँच सके। तो अब आप अपने सवाल एक एक करके मुझसे करते जाएं, वगरना फिर वो मेरी बात गुफ्तगू लंबी। सर, इस वक्त कहाँ गया आटा, चीनी, गंदम? कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब लोग सड़कों पर हैं। सर, ये इतनी सादा बात नहीं जिस तरह आप समझ रहे हैं या मेरे जैसे गुलाम समझ रहे हैं। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ये किसी ने पूछा था किसी मसले पैदा करने वाले से कि इस मसले की वजह क्या है, तो मसला तो वही था। जो मसले की जो जड़ हैं वो तो बैठे हुए हैं, वो हमेशा इक़्तिदार के अवानों में नज़र आएंगे। वो इमरान खान की हुकूमत हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, किसी की भी हो, मेरी भी कल आ जाए तो मैं भी बेबस हूँगा। असल जो मालिक हैं इस मुल्क के, जो इस इक़्तिदार के इख्तियार के, वो मसाइल की जड़ हैं। आपने पूछा आटा कहाँ गया, चीनी कहाँ गई, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद खिता है जो कई मुल्कों को अब भी पाल रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। पाकिस्तान दुनिया का पहला नंबर मुल्क है जिसमें वसाइल बेशुमार हैं और वसाइल से ज़्यादा मसाइल बेशुमार हैं। बदकिस्मती ये है कि मैं अक्सर दावा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बेलाग हूँ, तसब से हटकर हूँ। अल्लाह का करोड़ करम है, मैं सिर्फ हक़ के साथ हूँ, बातिल के साथ, जुल्म के साथ नहीं। मैं वो बात करूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो हक़ सच होगी, वो किसी के खिलाफ हो, किसी के हक में जाए। इसकी जड़ कौन है? ना तो आपको बताने दें, इसमें मसला ये है जितने मसाइल हैं 100% मसाइल हमारे हिस्से में हैं, जो हम जिसे मेरे काबिल सद एहतराम, उनका भी इन्होंने सैयद भी बना दिया है। जनाब जनरल असम मनीर साहब कहते हैं कि अवाम ताकत का सच चश्मा है। मुझे वो कहते हैं मैं ताकत का सच चश्मा हूँ।
میں طاقت کا سا چشمہ ہوں، میرے حصے میں صرف مسائل آئے ہیں. دوسری طرف 5 سے 10 ہزار بدماشیہ ہے جسے لوگ اشرافیہ کہتے ہیں، میں نہیں کہوں گا. وہ ملک پہ 1947 سے قابض ہے. پہلے یہ سامراج کے غلاموں نے سامراج نے اپنے غلاموں کو دیا پاکستان. نہ یہ ووٹ کی طاقت سے بنا، نہ یہ بندوق کی طاقت سے بنا. اس سے کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے سامراج نے بنایا تھا. جو 1940 کی قرارداد موجود ہوئی تھی وہ بھی وائسرائے ہند کی دی ہوئی تھی. لندن کی لائبریری سے جا کے پڑھ لے، جو انہوں نے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی کیے ہیں، وہاں یہ سب کچھ ہے. وہ 1940 میں یہاں لاہور میں پڑھ کے دی گئی. ایک صاحب نے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ یہ قرارداد کہاں سے آئی ہے؟ تو سب خاموش تھے کہ کہاں سے آئی. تو آگے بات بڑھاتے ہیں. پاکستان بناتے ہی جاگیرداروں کے، خصوصاً پنجاب کے اور تھوڑے سندھ کے، ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا. وہ اس کے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کھیل رہے تھے. پھر پہلے تو آزادی کی وہ بات پھیلی، جیسے یہ آزادی کہتے ہیں، میں وہ مانتا نہیں. یہ مخصوص نقطہ نظر کے لیے اسے بنایا گیا تھا، مخصوص مفادات کے لیے سامراج کے. پھر 1958 ہوا خیر سے، اور خود ساختہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس پہ قبضہ کر لیا. 18 سے بعد کی بات کریں، اس میں جو پولیٹیشین جو ہیں وہ اس وقت اپنا ان کا راج ہے، جیسے کہ جتنی بھی پی ڈی ایم ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی ہے، ان لوگوں کا اس میں کتنا مداخلت ہے ملک کے افراتفری کے عالم میں موجودہ ہے؟ اس کی ذرا مجھے تھوڑی دیر سے. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بات طویل کر گیا. جب تک بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے ہمیں موجودہ وقت کی سمجھ نہیں آئے گی. چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، اسکپ کر دیتا ہوں. ہم آتے ہیں 1985 میں. 1985 سے جتنی بھی بدماشیاں ہے وہ اب تک قائم ہے. وہی ذمہ دار ہیں جو 1985 سے اب تک اقتدار میں ہیں، اختیار میں ہیں. یہ بھی اصلی اقتدار میں، اختیار میں نہیں ہیں. نواز شریف ہو، زرداری ہو، یہ اختیار میں نہیں ہے بابا. یہ تو نوکر ہیں اختیار والوں کے. ان کے مفاد وابستہ ہیں، مل جل کے لوٹتے ہیں. آگے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسائل ہمارے سے ہیں، میرے سے ہیں، میرے بچوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے. جو وسائل ہیں اس پہ 5 سے 10 ہزار بدماشیہ قابض ہے. اب بتاتا ہوں کمی کیوں آٹے کی. یہاں وافر مقدار میں گندم ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے. پہلے اسے وسطی ایشیا تک سمگل کیا جاتا ہے. سمگل وہی کرتے ہیں جو ہم پہ قابض ہیں، جو وسائل پہ قابض ہیں. یہاں وہ میرے محبوب ترین ڈی ڈی آئی ایس نے کہا تھا ایک پرندہ بھی باہر نہیں جا سکتا، میں نہ چاہوں تو، ہم نہ چاہیں تو گندم یہاں سے ساری بلیک ہو کے جاتی ہے باہر. وہ بڑے بڑے جو ہیں ہم پہ قابض، وہ منافع کماتے ہیں. پھر سستی ترین گندم لی جاتی ہے یوکرین سے، جو وہ پھینکنے ہوتے ہیں، وہ $18 فی ٹن میں لے کر $1800 میں دی جاتی ہے، اور وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی. یہ زرداری کے بچوں کو، نواز شریف کے، عمران خان کے بچوں کو ایک چپاتی دیں وہ مر جائیں گے یہ گندم کھا کے. پھر وہاں سے لا کے پیسہ کمایا جاتا ہے. جتنا مافیا ہے، ان کو غریبوں کی چیخوں پکار سنائی اور دکھائی نہیں دیتی کہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوکے، نہ آٹا چینی گندم گھی، اتنی مہنگائی آسمانوں سے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ کہاں لوگ سوئے ہیں جو اس وقت کے مافیا ہیں؟ میرے دوست، یہاں میں بدماشیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں نا، وہاں میں اور آپ اس سے بری و ذمہ نہیں ہیں. میں نے کب احتجاج کیا مہنگائی کے ساتھ؟ میں نے کب ملاوٹ کے خلاف احتجاج کیا؟ میں نے کب ان کی لوٹ مار کے خلاف احتجاج کیا جو یہ لوٹ مار کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں. جب تک ہم پر امن ایجیٹیشن نہیں کریں گے، بہت خالص حال ہے آج یہ عوام میرا ساتھ دے. ہم 26 کروڑ غلاموں کو کہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہمیں نکل کے باہر روڈوں پہ، چوکوں پہ، چراہوں پہ آ جانا ہے. تب تک وہاں پر امن بیٹھنا جب تک ہماری ان سے جان نہیں چھوٹنی. یہ دیکھیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں یہ گھٹنے ٹیک جائیں گے. خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جناب نون لیگ کے جتنے بھی اراکین ہیں کرپٹ ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے. اب خان صاحب کی خود پارٹی پہ سینکڑوں اراکین پہ کیس بن گئے کرپشن کے. تو یہ کبھی خان صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ، پی ڈی ایم، کبھی پی ڈی ایم والے، یہ چل کیا رہا ہے ملک پاکستان میں؟ سر گزاری ہے، یہ ایک دوسرے کا سہولتکار ہیں. یہ دیکھیے گا ان میں کبھی سزا ہوئی؟ جن پہ خان صاحب نے کیسز بنائے ان پہ نہیں ہوئی. جن پہ یہ بنا رہے ہیں کیسز، وہ جو ان کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں عمران خان کے ساتھ کون کون کرپٹ تھا، ان پہ تو کوئی کیس بن نہیں رہا. ان پہ کوئی کیس نہیں بن رہا. کیس ان پہ بن رہے ہیں. علی محمد خان ہے جو صاف ستھرا ہے، وہ ایک افریدی ہے جو صاف ستھرا ہے. کیس ان پہ بن رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں. دوسرے تو یہ ملے ہوئے ہیں کسی بھی پارٹی میں ہوں. آخری بات یہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ایک محکمہ نہ چاہے کہ میں نے کرپشن نہیں کروانے دینی. وہ صرف ہماری بیرونی سرحدوں کا محافظ نہیں،
وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم نظریاتی سرحدوں کے بھی مالک ہیں. نہیں، وہ میرے خزانے کے مالک ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں اسٹیبلشمنٹ آگے سے بات کر رہا ہوں جن کا میں اور آپ نام نہیں لے سکتے. متبرک پنڈی کے فرشتے، وہ آپ پارا کے فرشتے، ان کا یہ کام نہیں کہ وہ فائلیں بنائیں، آڈیو ویڈیو بنائیں. ان کا کام ہے کہ چور کو چوری کرتے ایک دفعہ ہاتھ سے پکڑ لیں، اگلا چور چوری نہیں کرے گا. لیکن کیا کروں، یہ آپ نشر نہیں کر سکیں گے. جب ریئر ایڈمرل منصور الحق خان ساری آپ دودوں کے پیسے کھا گیا، پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگا گیا، پاکستان کا تحفظ داؤ پہ لگا گیا، اس سے کچھ ہوا؟ آپ یعقوب صاحب اتنا درد دل رکھتے ہیں عوام کے لیے، 26 کروڑ عوام، پاکستانی عوام کے لیے. آپ کے خیال کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کم سے کم ترقی پذیری بن جائے؟ کیا کرنا چاہیے عوام کو مل کر کچھ ایسا پلان تاکہ کوئی پاکستان کے اندر چینج پیدا ہو؟ سر، اس کے دو ہی حال ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں جب سے حضرت آدم آئے ہیں، دو ہی طریقے سے برائی بھی آتی ہے، اچھائی بھی آتی ہے. یا تو برائی اوپر سے آتی ہے یا نیچے سے جاتی ہے. اچھائی بھی یا اوپر سے آتی ہے یا نیچے سے جاتی ہے. میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ دنیا بھر کی تاریخ دیکھ لیں، اوپر سے یا نیچے سے کام ہوتا ہے. یا تو یہ بدماشیت سلجھ جائے تو تب یہ ہمارا ملک، وسائل تو اتنے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں سبھی کچھ، وہ وسائل تقسیم کر دیں ہم میں. دوسرا حال یہ ہے کہ میں بے غیرتی چھوڑ دوں، میں میدان میں نکلوں، میرے جیسے سبھی نکلیں. لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں، ان کے امن وہ ہمارا حق ہے. لیکن اب تو اتنا پاکستان کے یہ شہر آپ نہ کریں، ظلم و جبر ہو رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے، میں کشمیر پہ اور فلسطین پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو انسانی حقوق کی ادھر پامالی ہو رہی ہے. میں مہنگائی پہ بھی باہر جھنڈا لے کے نکلوں گا، مجھے ڈوگروں والے اور ڈالے والے کہیں. پولیٹیشن سے پہلے جو بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں، کسی بھی محکمہ کا ہے، ایکسائز کا ہے، فوڈ کا ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہے یا تھانہ کلچر کا ہے، جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان کی کرپشن جو ہے وہ بھی خربوں میں ہے. ان سے پہلے تو یہ ہے، ان کا کیا صورتحال ہے؟ ان کو کیسے کرپشن رک سکتی ہے؟ سر، کرپشن نہیں رک سکتی. کرپشن کوئی ایک بندہ نہیں کرا، نہ کر سکتا ہے. نہ تو بیوروکریسی کر سکتی ہے، نہ اکیلے سیاستدان کر سکتے ہیں، نہ جج کر سکتے ہیں، نہ سرمایہ دار کر سکتا ہے، نہ صنعت کار کر سکتا ہے. یہ صنعت کار، سرمایہ دار، بیوروکریٹ، سیاستدان، جج، آپ کے صحافی، معذرت کے ساتھ آپ میں میرے جیسے آپ میں گندے بہت لوگ ہیں. یہ سب، ان کے ساتھ پھر ہمارے فرشتے جو پنڈی میں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سبھی نہیں. چلو میں چلتے چلتے بات واضح کرتا ہوں. چلو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے. ایک ادارے میں جتنی ریشو ہے، فرض کرو محکمہ تعلیم میں جتنے گندے انڈے ہیں، اتنے انڈے صحافت میں ہیں، اتنے ہی گندے انڈے اسی ریشو سے عدلیہ میں ہیں، اسی ہی ریشو سے بیوروکریسی میں ہیں، اسی ہی مقننہ میں تو 2-4% 10 چھوڑ کے سبھی ہیں. یہ سیاستدان جو ہیں، یہ بقاؤ مال نہ ہوں، ان کے یہ خود صاف ستھرے ہوں. کسی مجال ہے ان کو ڈکٹیٹ کرے، مجھے کوئی کر کے دکھائے. کوئی بھی وزیر اعظم کرے ڈکٹیٹ، مجھے کوئی جرنیل کرے، مجھے کوئی بیوروکریٹ کرے، میں تو نہیں ہوں گا. تو یہ سب بابا لوٹ مار، یہ سبھی تو بدماشیاں، اسی کا نام بدماشیاں، جو ان میں جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ ہے، اسی کا نام بدماشیاں ہے. انہوں نے ہم پہ قبضہ کیا ہے، اور وہ تو سب کچھ اپنے مفادات کے لیے. یہاں سے سرمایہ لوٹ کے صرف یہاں بھی ان کی تجوریاں بھری پڑی ہیں. شاید آپ کے لیے مسئلہ ہو، اس کو پکڑ لیں، سعودی عرب کی طرف سے پیسے نکلوائیں، $200 ارب اس سے نکل سکتا ہے. یہ تھے محمد یعقوب صاحب. سنی آپ ان کی کھری باتیں، اور ان کا یہی موقف ہے کہ اگر پاکستان کی 26 کروڑ عوام خود کو اپنے اندر جان کر درست کر لے اور ایک ایسے لیڈر کا انتخاب کرے جو ملک پاکستان کی ترقی میں پازیٹیو کردار ادا کرے، سوچ کے ساتھ، تھنکنگ کے ساتھ، اور ایسی پالیسیز بنائے کہ اس وقت ملک پاکستان 2023 میں افراتفری ہے، وہ 2024 کے جنرل الیکشن میں ایسا انتخاب کرے کہ ایسی صورتحال دوبارہ دیکھنی نہ پڑے. ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر، سیاستدانوں سے، پولیٹیشن سے بڑھ کر، بیوروکریٹ سے بڑھ کر، ہم پہلے خود ذمہ دار ہیں. ہم عوام 26 کروڑ، ہم غلط انتخاب کرتے ہیں، غلط سلیکشن کرتے ہیں، پھر خود اپنے لیے ایک ایسا مسیح ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے لیے ظالم ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو کردار، تاکہ ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اس کے ساتھ ہی عنوان میں آپ کو اجازت دیجیے. اللہ فی امان اللہ جی.